अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, तो नावल कैसा लग रहा। तो मैं आपको बताती चलूँ, जैसे जैसे नावल आगे बढ़ रहा है तो इसकी में नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ताला एक ट्विस्ट आने वाला है जो बिग ट्विस्ट है, और मैं उसकी स्नीक पिक भी आपके साथ शेयर करती रही हूँ। यानी कि नावल उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम उस एपिसोड तक पहुँच जाएंगे। तो आज की एपिसोड में असफंदियार ख़ान की एंट्री हो चुकी है और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको असफंदियार ख़ान का किरदार कैसा लगा। तो इंशाल्लाह ताला हम बढ़ते हैं अब अपनी एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ किस 24। ज़रान खानज़ादा हवेली दाखिल होते सीधा मर्दान खाने की तरफ बढ़ा। जो ख़बर उसे हवेली दाखिल होते मिली थी, उसके कदम बेख्तियार मर्दान खाने की तरफ बढ़े। वो अपनी भारी कदमों की दमक लिए मर्दान खाने में दाखिल हुआ तो मर्दान खाने की बैठक में बैठे असफंदियार ख़ान को देखते वो गहरा मुस्कुराया था, जो ब्लैक शलवार कमीज़ पर ब्लैक ही शॉल कंधों पर डाले हुआ था। ज़रान को देखते वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते उसके गले से लग गया। तुम अचानक कैसे आ गए? ज़रान ने असफन से अलग होते पूछा। मेरे यार की शादी हो और मैं ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? तू मुझे भूल सकता है मगर असफंदियार ख़ान सब कुछ भूल सकता है मगर अपनी यारी नहीं, क्योंकि असफंदियार ख़ान यारों का यार है और दुश्मनों का दुश्मन। असफद ख़ान ने अपनी घनी बेट सहलाते हुए संजीदगी से कहा। साथ ही ज़रान पर सच नज़र डालते उसे बहुत कुछ बावर भी करवाया था। ज़रान ने लब भींचते हुए असफंदियार ख़ान को देखा था। दूसरे ही लम्हे हे ज़रान के भारी हाथ का मुक्का असफंदियार ख़ान के जबड़े पर पड़ा था। ये किस लिए था? असफंदियार ख़ान ने अपना जबड़ा सहलाते हुए पूछा, जहाँ शदीद दर्द महसूस हो रहा था। ये तेरी सोच पर के जो तुझे लगा कि मैं तेरे बगैर निकाह कर सकता हूँ। ज़रान के चेहरे की संजीदगी बढ़ी थी। असफंदियार ख़ान ने कुछ पल ज़रान को देखा। दूसरे ही लम्हे एक ज़ोरदार मुक्का ज़रान के मुंह पर पड़ा था। ये किस लिए था? ज़रान ने अपने होंठ से निकले खून को अंगूठे से साफ करते हुए स्मार्ट लहजे में पूछा। ये तेरे झूठ पर कि तू मेरे बगैर निकाह नहीं कर सकता। असफंदियार ख़ान ने संजीदगी से कहते ज़रान को खुशमगी निगाहों से घूरा। ऐसी बात नहीं है, अगर तू ना आता तो मैं ये निकाह कभी न करता, यकीन कर मुझ पर। ज़रान की संजीदगी बढ़ी थी, वो अब भी अपनी बात पर कायम था। अच्छा, कल तेरा निकाह है, मुझे ये खबर दाजी से मिली, तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया और मुझे कह रहा है कि तू मेरे बगैर निकाह नहीं करता। असफंदियार ख़ान ने ज़रान पर अब भी अपनी शोला बार निगाहें गाड़ी हुई थी, जो डिठाई से उसके सामने झूठ बोल रहा था। ज़रान मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते असफंदियार को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अभी भी गैज़ व गज़ब छाया हुआ था। अब गुस्सा थूक दो, मेरा निकाह हुआ तो नहीं? असफंद ख़ान का चेहरा देखते ज़रान ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई। यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम मेरे बगैर निकाह कर सकते हो। असफंदियार ख़ान ने सोफे पर बैठते ज़रान खानज़ादा को कड़े तेवरों से घूरा। उसका बस नहीं चल रहा था ज़रान का चेहरा बगाड़ कर रख दे, जो उसके बगैर निकाह करने चला था। तेरी सारी खसूसियत बीवियों जैसी हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें मेरा तुम्हारे बगैर निकाह करना नहीं बल्कि निकाह करना ही बुरा लग रहा है। ज़रान ने असफंदियार ख़ान के तपे हुए चेहरे से हिस्स उठाते कहा, बकवास बंद करो। तुम्हारी कोई भी बात, तुम्हारी हरकत
پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ تم نے جو کیا ہے وہ مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ اسود کے لہجے میں اب بھی چنگاریاں تھیں۔ زران اسود کی بات پر کندھے اچکاتا مسکرا گیا تھا۔ بھول جا، دیکھ، تو اپنے نکاح میں مجھے بالکل انوائٹ نہ کرنا بلکہ دھکے دے کر نکال دینا۔ زران کی بات پر اسود کی تیوریاں مزید چڑھی تھیں۔ تیری طرح میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اسود نے زران کو غصے سے گھورا۔ زران کو ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے دیکھ کر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ سامنے بیٹھے انسان کو کسی چیز کا اثر ہونا ہی نہ تھا، اس لیے مزید اپنے خون کو جلانے سے روکا تھا۔ اتنی جلدی کیا تھی نکاح کی؟ اسود خان نے آبرو اٹھائے پوچھا۔ تجھے امریکہ سے بلانا تھا اس لیے جلدی کی۔ زران کی بات پر اسود خان اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اب گھورنا بند کرو، کل کے فنکشن کی تیاریاں کرو۔ کل میرا صرف نکاح نہیں بلکہ تمہاری بھابھی کو رخصت بھی کرا رہا ہوں۔ زران نے اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے اسفند یار خان کو چونکایا تھا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا صرف نکاح ہے۔ داجی نے بھی مجھے یہی بتایا تھا، اسفند نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سب کو یہی پتا ہے، مگر نکاح کے بعد میں ابرش کی رخصتی بھی کروا رہا ہوں۔ اسفند صوفے پر سیدھے ہوتے ابرش کے نام پر بری طرح چونکا تھا۔ دل میں واہمے سے اٹھتے اس کے پورے وجود پر کپ کپی سی طاری کر چکے تھے۔ خوش فہم دل نے اپنے ہی واہموں کو جھٹلا دیا تھا۔ اپنے خیالوں کو جھٹلاتے وہ زران خان زادہ کی طرف متوجہ ہوا، جس کے خوبرو وجیح چہرے کی چمک ہی کچھ اور تھی۔ اچھا، یہ بات تو یقیناً بھابھی کو بھی پتہ نہیں ہوگی۔ اسفند خان زران کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اپنی منکوہا کو خود سے دور نہیں رکھے گا۔ اسے اندازہ تھا زران صرف نکاح ہی نہیں کرے گا بلکہ رخصتی بھی کروائے گا۔ وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ ہاں، اسے نہیں پتا کیونکہ وہ فی الحال رخصتی نہیں چاہتی، مگر نکاح کے بعد اسے پتہ چل جائے گا۔ آج اس کی رخصتی بھی ہے۔ زران، یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے۔ اگر ابرش وہ یہ نام لیتے اٹکا تھا، وہ یہ نام کسی اور کے لیے کیسے لے سکتا تھا؟ وہ اس نام کے ساتھ کسی دوسرے کی ملکیت کیسے ظاہر کر سکتا تھا؟ وہ تو صرف اس کی تھی۔ اپنے نام اور اپنے پور کے ساتھ صرف اسفند یار خان کی۔ ابرش کا چہرہ یاد کرتے اسفند یار خان کے لبے بھنچے ہوئے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ خود پر قابو پاتے زران کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ دیکھ کر مانی خیزی سے مسکرا رہا تھا۔ زران، اگر تم بھابھی کو پہلے بتا دیتے تو مناسب ہوتا۔ اسفند یار خان نے اس کی مانی خیز مسکراہٹ اگنور کرتے اس کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ہاں، بتا دیتا تو ٹھیک تھا، مگر یہ اس کی غلطی ہے جو ایسا سوچتی ہے کہ نکاح کے بعد بھی وہ مجھ سے دور جا سکتی ہے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اسے لگتا ہے نکاح کے بعد میں اسے خود سے دور رہنے دوں گا۔ اسے کسی بھی صورت خود سے دور نہیں کر سکتا۔ جب وہ میری ہو جائے گی تو ظاہر ہے میرے پاس ہی رہے گی۔ اب ابرش حویلی سے کہیں نہیں جائے گی۔ زران کے سنجیدہ لہجے کی مضبوطی محسوس کرتے اسفند یار خان نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتا تھا زران کی پوزیسو نیچر کو، وہ اپنی چیزوں کو لے کر کتنا حساس تھا۔ ابرش تو اس کی محبت تھی۔ زران کے لہجے میں ابرش کے لیے حق ملکیت کے علاوہ شدید محبت بھی تھی۔ لیکن تم بھابھی سے پہلے بات کر لیتے تو ٹھیک تھا، یہ نہ ہو کہ یہ بات تم دونوں کے درمیان مسئلہ کرے۔ اسفند نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ نکاح کے بعد کر لوں گا، لیکن ابھی مجھے صرف اسے جلد از جلد اپنی ملکیت میں لینا ہے۔ بہت مشکل سے مانی ہے نکاح کے لیے۔ زران نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم انسیکیور ہو رہے ہو کہ وہ تمہیں کہیں چھوڑ نہ دے؟ اسفند یار خان نے حیرت سے زران کے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ وہ شدت پسند ہو سکتا تھا، وہ پوزیسو بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ کبھی کسی سے انسیکیور نہیں ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں، مگر اس کے دور جانے کے خیال سے دل لرز اٹھتا ہے۔ زران نے آہستگی سے کہا۔
اسفندیار خان نے بمشکل ہی اس کے الفاظ سنے تھے۔ اسٹرینج، زران خان زادہ بھی انسیکیور ہوتا ہے۔ وہ زران خان زادہ جو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، آج کسی کے کھونے کے خیال سے ڈر رہا ہے۔ اسفندیار خان نے گہرا مسکراتے ہوئے زران کی حالت پر چوٹ کی۔ زران خان زادہ نہیں ڈرتا، زران خان زادہ کی محبت ڈرتی ہے جو اسے انسیکیورٹی فیل کراتی ہے۔ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی یار نہیں ہے، وہ صرف میری کمزوری ہی نہیں، میری سیکیورٹی بھی ہے، انسیکیورٹی بھی ہے، زران نے بے بسی سے کہا تھا۔ اسفند زران کی باتوں پر مسکرا گیا تھا۔ کھانا کھایا تھا؟ زران نے اسفند کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، تیرا انتظار کر رہا تھا، اور ڈیرے پر تیری نکاح کی خوشی میں آج دعوت ہے، ہم سب دوستوں کی طرف سے تیرے لیے بہت بڑی دعوت ہے میرے بے وفا دوست۔ اسفند کا کلک ہی نہیں ختم ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر نکاح کر رہا تھا۔ اسفند کی بات پر زران کا بھاری کہکا گونجا۔ اسفند نے اسے گھورتے ہوئے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر اسے سلگائے لبوں سے لگایا۔ یہ لت کب لگی؟ زران نے اسفندیار خان کو سگریٹ پیتے دیکھ کر غصے سے گھورا۔ جب سے دل کو لگی، اسفند خان نے کہتے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ اسفندیار خان کے زنان خانے میں داخل ہوتے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ اس کے سامنے ہی تو دشمن جاں کھڑی تھی، جس نے کچھ مہینوں سے اس کا چین و سکون سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ دل بے یقین ہوا تھا۔ اس چہرے کو اس نے کتنا تلاشا تھا، مگر وہ تو اس کی حویلی اس کے گھر میں ہی موجود تھا۔ اسے پتا ہوتا وہ اس کے اتنے قریب ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں کب سے چلا آتا۔ اسفندیار خان دور کھڑا برج کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ اندازہ ہی نہیں کر پایا تھا وہ یہاں کس حیثیت سے اور کیوں موجود ہے۔ وہ آج ہی گلابی سوٹ پہنے، اس پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے کھڑی تھی، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری تھی اور چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا، اس کے اور ابرش کے بیچ کوئی چٹان کی طرح حائل ہوتے ہر منظر دھندلا کر گیا تھا۔ زران خان زادہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا، ابرش کا ہاتھ نرمی سے تھامے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ابرش کی نظریں جھکی تھیں، ابرش کی گالوں کی بڑھتی سرخی اسفندیار خان کا رواں رواں آگ میں جھونکتے اس کا سب کچھ تباہ کر گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کو ہوا تھا، دل کے ساتھ آنکھوں کی جوت بھی ماند پڑتے سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا رات کے اندھیرے میں ہی حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ سیاہ شال کندھوں پر ڈالے اپنی جیپ میں بیٹھتا، وہ سرد سیاہ رات میں سیاہ سڑکوں کی تاریک کا حصہ بنا۔ اسفندیار خان اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے دھندلی آنکھوں سے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل کے جس جسم ہی سارا جلتا ہو۔ پھر دامن دل کو بچائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا؟ اسفندیار خان اپنی سرخ بھیگی آنکھوں کو مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا۔ سرد ہوا کے تپیڑے اس کے چہرے پر لگتے اس کے سارے وجود کو بھی سرد کر چکے تھے۔ اس کی محبت اس کے جان سے پیارے دوست کی محبت بھی تھی۔ یہ بات اسفند کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ یہ کیسا ادراک تھا جو اس کی جان لے رہا تھا؟ وہ گہرے سانس لیتا ڈرائیو کر رہا تھا کہ اس کی جیپ کا کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ جیپ سامنے بڑے سے پتھر سے جا ٹکرائی، جیپ الٹ کر دور جا گری تھی۔ شلوار قمیض پہنے وہ اپنے سینے اور بازو پر لگے زخم اپنے دل کے زخموں کی طرح چھپا گیا تھا۔ وہ ساری رات حویلی نہیں آیا تھا،
زران ڈیرے سے اسے ساری رات ہی فون کرتا رہا۔ زخم تازے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی ان زخموں کی اصل وجہ جانے۔ وہ سرد ٹھٹرتی رات کا حصہ بنے، سگریٹ سلگائے خود کو پرسکون کرتا رہا، جو کہ ناممکن تھا۔ بدن پر لگے زخموں سے رستے خون کی اسے ذرا برابر پرواہ نہیں تھی، مگر دل کے زخم تو اچانک سے ناسور بن گئے تھے۔ وہ ان کا کیا کرتا جن کا کوئی اب علاج نہیں تھا؟ وہ اپنے کمرے سے نکلتا، زنان خانے کی طرف بڑھا۔ وہ نکاح ہونے سے پہلے ابرش سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ زہران خان زادہ سے اپنے دل کی تمام فیلنگز شیئر کر چکا تھا۔ اگر زہران کو یہ پتہ چل گیا وہ اور ابرش امریکہ میں مل چکے ہیں، اس سے یہ جاننے میں لمحہ نہیں لگے گا ابرش ہی وہی لڑکی ہے جس کے لیے اس کے دل میں فیلنگز ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان دونوں کی دوستی میں ذرا برابر بھی دراڑ آئے۔ اتنا تو سمجھتا تھا زہران کی پوزیسو نیچر یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسفندیار خان کے قدموں کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا، جہاں تمام خواتین ناشتہ کر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ اسفندیار خان کی بھاری باروب آواز گونجی تو سب نے اسے دیکھتے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ رات میں ہی سب سے ملاقات کر چکا تھا، صرف ابرش سے ہی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ابھی ڈائننگ ہال میں وہ موجود نہیں تھی۔ مورے آپ ٹھیک ہیں؟ اسفند نے آگے بڑھ کر روزینہ خانم کو گلے سے لگایا، جو اسے وہاں دیکھتی اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ عبیر اپنی چیئر سے اٹھ کر اسفندیار خان کی طرف بڑھی۔ اس کی کل رات اسفند سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ عبیر کے سلام پر اسفندیار خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اسفندیار نے ایک نظر عبیر کو دیکھا، جو کالج یونیفارم میں سر پر سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ عبیر کے قریب آنے پر روزینہ خانم نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ چہرے پر برہمی اور ناگواری کے تاثر تھے، جسے اسفندیار خان نے بخوبی محسوس کیے تھے۔ عبیر اسفندیار خان سے سلام کرنے کے بعد ڈائننگ روم سے باہر چلے گئی۔ اسفندیار خان ابرش کو وہاں پا کر زیادہ دیر وہاں رکا نہیں تھا۔ ڈائننگ روم کے دروازے سے باہر ہی ابرش سے وہ ٹکراتے بچا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا، ورنہ ابرش اس کے چوڑے سینے میں آ سماتی۔ ابرش بلو کلر کے ڈریس میں ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئی تھی، شاید اس نے تازہ شاور لیا تھا۔ کھلی بھیگی زلفوں میں وہ دمکتا روپ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسفندیار خان نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ وہ زہران خان زادہ کی عزت پر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسے اپنی محبت سے زیادہ اپنی دوستی عزیز تھی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی دوستی میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ اسفندیار خان۔ ابرش نے اسفندیار خان کو دیکھتے چمکتی آنکھوں سے حیرانگی سے کہا، کیسی ہیں ابرش آپ؟ اسفندیار خان کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ دوستی نظریں اٹھانے نہ دیتی تھی، دل نظریں جھکانے نہ دے رہا تھا۔ آئی کانٹ بلیو آپ زہران کے کزن ہیں، ابرش نے چہکتے ہوئے کہا۔ زہران نے کل رات مجھے بتایا تھا آپ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، مگر میرا دھیان ایک مرتبہ بھی آپ پر نہیں گیا۔ ابرش کی حیرانگی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بھی ایک مرتبہ بھی دھیان آپ پر نہیں گیا تھا۔ شاید دل کے معاملے میں سب میری طرح ہی خوش فہم ہوتے ہیں۔ اسفندیار خان کے لبوں پر یاسیت بھری مسکراہٹ ٹھہری۔ جی، ابرش نے الجھن بھرے انداز میں اسفندیار خان کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب تھے۔ ابرش، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اسود کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر وہ ہمہ گوش ہوئی۔ اسود نے ایک نظر ابرش کو دیکھتے اپنی گھنی بیڑ بے چینی سے سہلائی۔ وہ اسے دیکھتے بے چین ہوا تھا۔ ابرش، میں چاہتا ہوں آپ زہران کے سامنے یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم امریکہ میں مل چکے ہیں۔ واٹ؟ ابرش اسفند کی بات پر پہلے سے زیادہ حیران ہوئی۔ لیکن کیوں؟ میں یہ بات اس سے کیوں چھپاؤں؟ ابرش نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ آپ کو لے کر بہت حساس ہے، مجھے لگتا ہے زہران کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اسفند کی عجیب و غریب بات پر ابرش کے چہرے پر غصے کی سرخی چھلکی تھی۔ میں جانتی ہوں زہران کی نیچر پوزیسو ہے، مگر وہ اتنی کنزرویٹو اور سٹی سوچ نہیں رکھتا کہ میری آپ سے امریکہ میں ہوئی سرسری طور پر اتفاقی ملاقاتوں کو بنیاد بنا کر وہ اس طرح کی کوئی بھی بات دل میں لائے۔ اسفندیار خان، آپ میرے لیے اس لیے اہمیت نہیں رکھتے کہ آپ مجھے امریکہ میں ملیں، نہ اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔
آپ کی اہمیت صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ زران کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کی بے بنیاد اور غلط سوچ کی وجہ سے زران سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آئی ایم سوری، میں زران سے جھوٹ نہیں بول سکتی، ابرش نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ابرش کے صاف انکار پر کچھ پل کے لیے وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں زران خان زادہ کے محبت کے رنگ بہت گہرے تھے۔ محبت کے بہت گہرے رنگ تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ زران خان زادہ سے اسے رشک محسوس ہوا تھا۔ وہ ابرش کو دیکھتے ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ اب جو اس سے کہنے والا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس سے کبھی یہ بات ایسے بھی کہے گا۔ اسفندیار خان کے دل میں گرہیں پڑی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے اپنی مٹھی بھیج گیا تھا۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرنا آسان نہیں تھا اور وہ گزر رہا تھا۔ اگر زران کو کبھی یہ بات پتہ چلے کہ اس کا دوست اس کی محبت سے محبت کرتا ہے تو؟ اسفند کے سوال پر وہ گنگ ہوئی تھی۔ اس کی وحشیت ٹپکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ قدموں کے ساتھ آواز بھی لڑکھڑائی تھی۔ اسفند کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ اپنے نظریں میں چرا گئی تھی۔ اسفند کی خون رنگ بھیگی آنکھوں میں دیکھنے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ ابرش؟ زران کی بھاری آواز اپنی پشت پر محسوس کرتی ابرش کا رنگ پھک پڑا۔ ابرش نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسفندیار خان کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ اسفندیار خان بھی پریشان ہوا تھا کہیں زران نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ زران کی بھاری قدموں کی لرز سے ابرش کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھی۔ زران نے ابرش کے قریب آ کر ابرش پر گہری محبت بھری نگاہیں ڈالی جو بلو ڈریس میں غضب ڈھا رہی تھی۔ زران کی تپش کی نظروں سے گھبراتے ابرش نے سر پر یوں ہی دوپٹہ لیا۔ عجیب سی سچویشن تھی جس میں وہ خفت محسوس کر رہی تھی۔ زران اس کی صدا پر گھائل ہوا۔ وہ صرف اس کی محبت میں خود کو بدل رہی تھی۔ زران کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا۔ وہ تو اسے خرید چکی تھی، وہ تو مکمل اس کا ہوا تھا۔ زران کی جذبے لٹاتی نگاہیں ابرش پر گڑی دیکھ کر اسفندیار خان پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا۔ منظر صاف اور مکمل تھا، اس کی ادھر گنجائش نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ پلٹتا زران کی بات پر رکا۔ اسفند، تم ابرش سے مل چکے ہو، مگر یہ تعارف میں خود کروانا چاہتا۔ ہاں، وہ ڈائننگ روم میں مورے سے ملنے آیا تو ان سے یہاں ملاقات ہو گئی۔ اسفند نے ابرش کو ایک نظر دیکھتے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ مل چکے ہو، مگر میں یہ تعارف خود کروانا چاہتا تھا کیونکہ جو تعارف میں کرواؤں گا وہ بہت خاص ہوگا۔ زران نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ ابرش اور اسفند مسکرا بھی نہ سکے تھے۔ ابرش، یہ میرا دوست اسفندیار خان ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ زران خان زادہ کی بات پر ابرش اب کی بار مدھم سا مسکرائی، مگر اسفندیار خان کو دیکھنے سے اب بھی اعتراض برتا تھا۔ فون رنگنگ پر اسفند جلدی سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ رکنا نہ چاہتا تھا، رکنے کی وجہ بھی نہ رہی تھی، اسے وہاں سے جانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ ابرش دوپٹہ ڈیپ ریڈ لہنگا جس پر ریڈ ہی کلر کا بلاؤز تھا پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، ہیوی جیولری پہنے ہوئی تھی، مانگ ٹیکا لگائے، گلے میں چوکر اور مالا سیٹ پہنے ہوئی تھی، کانوں میں ہیوی جھمکے پہنے ہوئی تھی، کلائیوں میں جڑاؤ کنگن اور سونے کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ نازک سی کمر پر کمر بند باندھے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنی دو آتشاں روپ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زران کی باتیں یاد کر کے اس کے لبوں پر سجی شرمیلی مسکان گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نکاح کے بعد اس کی ہو جائے گی، مکمل طور پر اس پر حق رکھے گا۔ یہ سوچ کر ہی دل یک بارگی خوف سے دھڑکا تھا، وہ اپنا حق کیسے استعمال کرے گا۔ یہ سوچ کر دل کی دھڑکن کے ساتھ گلابی آرس کی سرخی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ گنیری پلکیں شفاف آرس پر لرز رہی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹی تو زران خان زادہ کو دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے تھم سی گئیں۔ وہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک مردانہ شال اوڑھے بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کا جمود تو پہلی ملاقات میں اس پر اس طرح چھایا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کی سحر سے نکل نہیں نہ سکی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے اس کی طرف بڑھا تو ابرش دھڑکتے دل کے ساتھ رخ پلٹ گئی تھی۔ پور اس کے لیے سجی سنوری تھی۔ یہ احساس بہت انوکھا اور نیا تھا۔
اسے زران خانزادہ سے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ زران اس کے رخ پلٹنے پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ابرش کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو ابرش چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی ادائیں زران خانزادہ کی جان کس طرح لیتی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا، وہ پاگل ہوا تھا اس کے ایسا کرنے پر۔ زران خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ نرمی سے ہٹائے، اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے نرمی سے اوپر اٹھایا۔ کیوں چاہتی ہوں میں جان سے جاؤں؟ زران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں کہا۔ کیا؟ ابرش نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ قاتلانہ ادائیں کم ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، جو اب ان تیکھی تلواروں کا سہارا لینا چاہتی ہوں۔ زران نے نرمی سے اس کی کاجل لگی آنکھوں کو چھوا۔ ابرش زران کی بات پر گہرا مسکرائی تھی۔ ابرش کے لبوں کو سرخ لپسٹک سے سجا دیکھ کر اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے نرمی سے چھوا۔ وہ جب اس کے قریب ہوتا تو اس کے نکوش کو ایسے ہی چھوتا رہتا تھا۔ میرے علاوہ بھی تمہیں کسی نے اس روپ میں دیکھا ہے کیا؟ زران نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے سوال کیا۔ میک اپ آرٹسٹ نے مجھے تیار کیا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے۔ ابرش نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کل سے اس نے اسے ہزاروں میسیجز کیے تھے جس میں اسے سب سے پہلے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ زران یہ سن کر جھلایا۔ اتنی خوبصورت ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی کسی سے بھی میک اپ کروانے کی؟ زران نے جھنجھلاتے کہا۔ زران وہ فیمیل میک اپ آرٹسٹ تھی۔ ابرش نے اس کی جھنجھلاہٹ بھرے انداز کو حیرانگی سے دیکھا۔ جانتا ہوں، فیمیل تھی، میل ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ زران نے اسے اس کی فضول سی بات پر گھورا۔ پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اب کی بار ابرش نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اس کے قریب کسی لڑکی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا مجھ سے پہلے تمہارا یہ روپ کوئی نہ دیکھے۔ زران نے اس کے کان کے جھمکے کو چھیڑا۔ زران آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، نکاح ہونے کا تو انتظار کر لیتے۔ زران کی گہری نظروں اس کے بار بار چھونے سے وہ گھبراتے ہوئے ابرش رخ پلٹ گئی۔ اپنی شرم کو اب تھوڑا غصے کے لبادے میں چھپایا تھا۔ اپنے سجے سنورے روپ سے اسے خود سے شرم آ رہی تھی، اور وہ تھا اپنے جذبے لٹاتی مدہوش نگاہوں سے اس کی گھبراہٹ اور شرم میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ زران نے اب کی بار اس کے مقابل آتے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے ہاتھ میں اپنے نام کی پہنی ہوئی انگوٹھی پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ ابرش نے بلش ہوتے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم ابھی سے بلش کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ زران نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ابرش کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اسے کافی محسوس کر رہا تھا۔ زران سب کیا کہیں گے؟ کسی نے آپ کو ادھر دیکھ لیا تو؟ ابرش نے بند دروازے کو دیکھتے روحان سے ہوتے کہا۔ اس کے دیکھنے کا انداز اس کے ہاتھ پیر پھلا رہا تھا۔ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، اس کی نظروں کی بے باکی بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں نکاح کے بعد وہ اس بے باک انسان کو کیسے جھیلے گی۔ ابرش پریشان ہوئی تھی۔ ابرش کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس کے اور قریب ہوا تھا اور مزید پیچھے ہوتی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرانے سے چوڑیوں کی کھنک گونجی تھی۔ زران خانزادہ کا دل اس کھنک سے بے ترتیبی سے دھڑکا۔ اسی قریب آنے پر گہری سانسیں لیے اپنی کاجل لگی گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نزدیکی پر وہ ایسے ہی گھبرانے لگتی تھی۔ زران کو وہ ایسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی آنکھیں پھیلائے دیکھتی ہوئی بہت خوبصورت لگی۔ زران کی دل کی ہر دھڑکن اس کے لفظوں کا اظہار بنی تھی۔ دل کی ہر دھڑکن تجھ کو پہچانتی ہے۔ میری چاہت کیا ہے کیا تو نہیں جانتی؟ عمر بھر کے لیے تو میرا ساتھ دے دے، تیرا ہو جاؤں گا، ہاتھوں میں ہاتھ دے دے۔ زران نے گنگناتے ہوئے ابرش کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے۔ وہ اس کا ساتھ مانگ رہا تھا، وہ تو کب سے اسے اپنا آپ دے چکی تھی۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ لفظوں سے اظہار کر رہا تھا، وہ نگاہوں سے اظہار کری تھی۔ زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اس کے سجے سنورے روپ کو دل میں اتار گیا تھا۔ ابرش میں چاہتا ہوں تمہیں اس طرح سجا سورا میرے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے۔ زران نے اس کی طرف جھکتے مدھم سرگوشی کی۔ زران کی بات پر ابرش پریشان ہوئی۔ اب بھلا یہ کیا منطق تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ مسٹر خانزادہ کے مطالبات تو بڑھتے جا رہے تھے۔ کیا مطلب زران؟ گھر میں کتنی عورتیں ہیں، میں کسی کو خود کو دیکھنے سے کیسے منع کر سکتی ہوں؟ اب میں گھونگھٹ نکالنے سے تو رہی۔
زران کی بے تکی بات پر ابرش نے اسے گھور کر دیکھا۔ گڈ آئیڈیا، گھونگھٹ نکال لو۔ زران نے مسکراہٹ دبائے کہا۔ زران، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ ابرش نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری جان، میں کیا کروں؟ میرا خود پر اختیار نہیں۔ میرا بس چلے تو تمہیں ایسے خود میں قید کروں کہ تم پر کسی کی نظر بھی پڑنے نہ دوں۔ زران نے گہری سانس بھری تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابرش نے رخ پلٹے بلا وجہ ہی اپنا مانگ ٹیکا ٹھیک کیا تھا۔ مسٹر خانزادہ نے ادھر سے جانا نہیں تھا۔ اس کی باتوں اور اس کی نظروں سے اس کے گال دہکتا تندور بن چکے تھے۔ وہ مزید اس کے سامنے شرما نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا۔ اب اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ آخر اسے اس سے کیوں اتنی شرم آ رہی تھی؟ کیا ہر دلہن ایسے ہی شرماتی ہے؟ وہ اپنے کپکپاہٹ بھرے وجود پر قابو پاتے سوچ رہی تھی۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ زران نے اس کا عکس شیشے میں دیکھ کر آبرو چکائے پوچھا۔ کیونکہ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے۔ آپ مجھے خود میں قید کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی اس حویلی میں بھی فی الحال قید نہیں رہ سکتی۔ ابرش نے اسے خاص طور پر جتایا تھا۔ وہ فی الحال مسٹر خانزادہ کی پناہوں میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی جان لیوا غربت نہیں سہ سکتی تھی۔ پھر آہل جب تک اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کر لیتا وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ آہل اس سے 1 سال ہی چھوٹا تھا۔ مگر اسے بہت چھوٹا لگتا تھا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں رہتی اس حویلی میں۔ نکاح تو ہو جانے دو۔ زران کے سنجیدگی بھرے انداز پر وہ چونکتی اس کی طرف مڑی۔ یہ آپ ہر بات میں نکاح کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ ایسا کیا ہو جائے گا نکاح کے بعد؟ ابرش نے زران کی طرف مڑتے تیوری چڑھائی۔ ابرش کے سوال پر زران کا کہکا گونجا تھا۔ نکاح کے بعد تو بہت کچھ ہوگا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا مطلب؟ ابرش کی الجھن بڑھی تھی۔ مطلب مجھے تمہارے یہ سرخ یاقوتی نازک لب بہت اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ میں نکاح کے بعد سب سے پہلے ان پر اپنا حق جتاؤں گا۔ آپ بتاؤ، نکاح سے پہلے کیا میں ان پر حق جتا سکتا ہوں؟ کیا اجازت دو گی تم مجھے میں نے چھو کر تمہاری سانسوں کو مہکا دو؟ زران نے بے باکی سے کہا تو ابرش اس کی اتنی کھلی بات پر سرخ پڑی۔ میں نکاح کے بعد بھی اجازت نہیں دوں گی۔ ابرش خف سے جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ نکاح کے بعد تم سے اجازت کون لے گا؟ میری ملکیت بن جاؤ گی۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں چھونے کے لیے مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ زران ابرش کے قریب ہوا تو ابرش پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ پیچھے ڈریسنگ مرر، سامنے زران خانزادہ کا پہاڑ جیسا وجود۔ وہ آخر وہ جائے تو کہاں جائے؟ زران کی نظروں کی بے باکی بڑھتے دیکھ کر ابرش کے گال دہک کر انار ہو رہے تھے۔ بدن پر لرزہ الگ طاری ہوا تھا۔ زران پلیز جائیں یہاں سے، ابرش نے نظریں جھکائے کہا۔ ابرش کی گھبراہٹ بڑھی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا وہ مقابل کی نزدیکی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دہکتی سانسوں سے وہ جھلس رہی تھی۔ چلا جاتا ہوں، مگر نکاح کے بعد یہ دوریاں ختم کرنی ہوں گی ابرش۔ تم ابھی رخصتی نہیں چاہتی، مگر میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ تمہیں میرے پاس، میرے کمرے میں، میری باہوں میں آنا ہی ہوگا۔ زران کے گھمبیر لہجے اور اس کی اتنی نزدیکی پر ابرش حواس باختہ ہوئی تھی۔ اس کے اتنا نزدیک تھا، اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی اس کے سرخ لب اس کے ٹھوری پر اس کی لپسٹک کا مارک چھوڑ دیتی۔ وہ سانس روکے، اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئی تھی۔ اپنی پوزیشن کے باعث ہل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ تھا اپنی سانسوں کی تپش پر گھیرتا، اس کے بہت قریب اپنے سوالات کا جواب چاہ رہا تھا۔ زران کی نزدیکی سے گھبراتے ابرش نے اس بات میں سر ہلایا تو زران کے سنجیدہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری۔ مائن گرل۔ زران نے سرشار ہوتے اپنے لب اس کے مانگ ٹیکا پر رکھے۔ میں اب اپنی جان سے اپنے کمرے میں ہی ملوں گا، اور آج رات میں تمہیں بتاؤں گا تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، مگر لفظوں سے نہیں، اپنی شدتوں سے۔ تمہارے مہکتے وجود پر اپنی محبتوں کی مہر لگاؤں گا۔ زران نے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی۔ ابرش کی سانسیں اٹکی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر اور کیا کر سکتی تھی؟ اس کا تو دل اب کانوں میں بجنے لگا تھا۔ میں مورے کو کہہ دوں گا تمہارا خوبصورت چہرہ گھونگھٹ میں چھپا لیں، یہ چاند چہرہ صرف میں ہی آج دیکھوں گا۔
زران نے اس کی ٹھوری کو تھامتے نرمی سے کہا تو ابرش کے پاس اسوات میں ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زران کے بدن سے اٹھتی اس کی مہک سے ابرش کی سانسیں مدھم ہوئی تھیں۔ آئی لو یو۔ زران نے اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ ابرش زران کے لمس پر سمٹی تھی۔ اس کے اظہار پر اس کی گھنیری پلکیں خود ہی سجدہ ریز ہوتے عارض کو چھو گئی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ زران نے اس کی جھکی نظریں دیکھ کر خمار آلود آواز میں پوچھا۔ نہیں۔ ابرش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ آبرو اچکائے پوچھا۔ پتہ نہیں، نگاہیں اٹھا کر جھکا لی تھی۔ تم مجھ سے 2 بار اظہار کر چکے ہو، اب کیسی شرم؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ اس کے سرخ یاقوتی لبوں سے وہ اظہار محبت سننے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو لے کر وہ ہر معاملے میں کافی جذباتی تھا۔ اب کبھی نہیں کروں گی۔ مقابل کی تڑپ کچھ سکون دے گئی تھی۔ کب سے اسے ایسے محسوس کیے اس کی جان لبوں پر لایا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج کی پوری رات پڑی ہے ان لبوں سے، میں اظہار کروا کے ہی رہوں گا۔ عجب ضد تھی۔ ابرش جھنجھلائی۔ میں آج کی رات اور نائندہ زندگی میں کبھی اظہار کروں گی۔ اس نے نظریں اٹھائے، چیلنجنگ انداز میں کہا۔ ابرش کی چیلنج پر زران نے کہکا لگایا۔ جانے من مجھ سے شرط مت لگاؤ، ہار جاؤ گی۔ تمہاری سانسیں چھین کر اسی شرط میں واپس کروں گا جب تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی۔ زران اس کے قریب ہوتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ابرش کے لہو جھلکاتے چہرے کو دیکھ کر اسے آنکھ ونک کرتا چلا گیا تھا۔ بدتمیز بےہودہ انسان، ابرش غصے سے بڑبڑائی۔ ابرش نے گہرے سانس بھرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنوں پر قابو پایا۔ وہ اپنی ساری باتیں منوا کر چلا گیا تھا اور وہ اس کی ہر بات پر حامی بھی بھر چکی تھی۔ وہ کیوں اس کے سامنے آخر بے بس ہو جاتی تھی؟ کیوں وہ اسے بے بس کر دیتا تھا؟ کبھی مدہوشی میں اور کبھی ہوش و حواس میں وہ کیوں اس کے سامنے اپنا آپ ہار دیتی تھی؟ اس سے نے غصے سے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی اتارنی چاہی مگر وہ نہ اتار سکی۔ وہ انگوٹھی بھی زران خانزادہ کی طرح ڈھیٹ تھی جو اترنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ابرش روحان سی ہوئی۔ اس کی قربت اس کے لیے سچ میں جان لیوا تھی۔ اس کی دہکتی سانسیں ابھی تک اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا سوچ کر اب اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرے گی زران خانزادہ کی قربت اور اس کی جان لیوا سرگوشیاں جو اس کی جان نکال کر رکھ دیتی تھی۔ ابرش نے اپنے لب بری طرح کاٹے تھے۔ اس سے بیڈ کی طرف بڑھتی اپنا سیٹ کیا ہوا دوپٹہ اتارنے لگی جس کا اسے گھونگھٹ لینا تھا۔ اچھا جی، ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے یہاں پہ۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟